इंदिरा गांधी को कोई काम नहीं, ये पाकिस्तान से आ गई हैं इंटरव्यू करने, कौन देगा टाइम इनको। दिल्ली शहर की डायरेक्टरी लेके जितने डॉक्टर थे सबके यहाँ टेलीफोन गया कि जी इस नाम की पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आई, और एक क्योस फैल गया कि वो जर्नलिस्ट थी या कोई जासूस आ गई। जब मैं गई हूँ, पार्लियामेंट हाउस सेशन चल रहा था और इंदिरा गांधी तकरीर फरमा रही थी। अब मैं बैठी सोच रही हूँ कि खातून अभी तो तकरीर कर रही हैं, घड़ी देख रही हूँ कि जी 5 मिनट तो रहते हैं, इनकी तकरीर नहीं खत्म हो रही थी, मुझे अब तो इंतजार करवाएंगे। लेकिन आप यकीन कीजिए 3:30 बजे हैं, वो वाइंड अप करके 3:30 बजे अपने ऑफिस में मौजूद। कमरा उनका बहुत छोटा, एक सादा सा कालीन नीचे था और सादा सी मेज थी, और वो खुद भी सादा सूती साड़ी पहने बैठी हुई। आधा घंटा हो गया, सेक्रेटरी ने उनके कहा टाइम इज ओवर। मैंने कलम यूं रखा, मैंने कहा मिसेस गांधी, आप इतने बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान की वजीर आजम है और आपका एक बहुत बड़ा खानदानी पस मंजर है। कहने लगी हाँ। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आई हूँ, सहाफत में हूँ, ये इंटरव्यू छपेगा तो आप किसका इमेज खराब करना चाहती हैं, अपना या मेरा। उसके बारे में सुना ये था कि बहुत खुराट खातून है और बहुत सख्त मिजाज हैं, ये वो, लेकिन मैंने उन्हें बहुत मुख्तलिफ और बहुत मेहरबान पाया। संजय जो है उसका इंतकाल हुआ था, तो मैंने कंडोलेंस मैसेज उन्हें भेजा था, उसका उन्होंने पर्सनली मुझे अपने साइन करके और शुक्रिया के साथ जवाब दिया था। वो एक बहुत मुश्किल दौर था, दोनों मुल्कों के दरमियान भी बहुत कशीदा हालात थे उस जमाने में, लेकिन सब मुमकिन हुआ कि आप दिल्ली भी पहुंच गए, पार्लियामेंट हाउस भी पहुंच गए, वज़ीर आज़म से मुलाकात भी कर ली। ये ऐसा नहीं लगता कि दोनों ममालिक में बेहतरी के मौके माजी में ज्यादा थे और अब कम हुए? अस्सलाम वालेकुम। बड़े सगीर की तारीख में इंदिरा गांधी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको उनके हामी आयरन लेडी कहते हैं, उनके मुखालिफिन उन्हें डिक्टेटर कहते हैं, और पाकिस्तान की तारीख के तनाजुर में 1971 के वाक़यात की वजह से भी उन्हें एक विलन के तौर पर जाना जाता है। बहरहाल उनका जो भी किरदार तारीख में रहा है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो 1980 में बिल्कुल इसी तरह उनके साथ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट लॉजिस में बैठी हुई थी जिस तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद है हुमैरा अतहर साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट, और आप से आज हम एक वजह तो ये रही कि क्योंकि 31 अक्टूबर को ही उनका कत्ल हुआ था, तो उस तारीखी मौके को याद करने के लिए, और वो जो आप क्योंकि उन लोगों में से हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट में शायद आप ही आखिरी मतलब आपकी मुलाकात हुई थी उनसे, पहली और आखिरी। तो एक तो उस बारे में कुछ बात, और भी हुमैरा अतहर साहिबा का एक बहुत तवील जर्नलिज्म में करियर है और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेकिन आज हम बात शुरू करते हैं कि ये 1980 में जब हालात हिंदुस्तान में भी कोई बहुत इतने अच्छे नहीं थे, और पाकिस्तान में तो उस वक्त एक मार्शल लॉ का दौर था, भुट्टो साहब की फांसी हो चुकी थी और यहाँ भी हालात तब्दील हो रहे थे। तो मैं और मुनीब भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये 1980 में कैसे दिल्ली पहुंच गई? वो असल में हुआ ये कि मैं काम करती थी अखबार ख़वातीन में उस वक्त। यहाँ पे 79 में या 78 में इंडियन कौंसिल ऑफिस कायम हुआ। 65 की जंग के बाद बंद हो गया था और वीज़े लेने लोगों को इस्लामाबाद जाना होता था। कराची में नहीं, कराची का ऑफिस बंद हो गया था, तो वो उस वक्त खुला था। जब खुला तो मुझे एडिटर शमीम अख्तर थी, उन्होंने वहाँ भेज दिया फीचर बनाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जो कौंसिल जनरल थे मानी शंकर, बहुत मशहूर शख्सियत थी, आज भी लोग जानते हैं। तो उनकी बेगम घरेलू खातून थी उनका, और जो सेकंड थे उनके नायब त्रिपाठी साहब, उनका, और उनकी बीवी सूर्या कांति त्रिपाठी, वो भी काम करती थी कौंसलेट ऑफिस में। तो इन चारों का एक तरह से फैमिली इंटरव्यू मैंने किया, जो अखबार ख़वातीन में तवील, मतलब शायद 2 किस्तों में या पता नहीं 4-6 पेजेस पे, तो वो शाया हुआ। तो तब से ये होता था कि मानी शंकर बहुत, मेरी सभी करते थे लेकिन मानी शंकर ख़ास नज़र करम थी उनकी। तो कोई उनके फंक्शन होता था तो मुझे बुलवाते थे, सबसे मिलवाते थे। यानी एक दफ़ा ये हुआ कि वो हॉकी उस ज़माने में बहुत फेमस काम था, तो हॉकी का चैम्पियनशिप इंडिया और भारत के दरमियान हुई थी, तो टीम आई थी, तो सुब्रमण्यम स्वामी भी उनके साथ आए थे, मिनिस्टर थे वो उस वक्त। तो एक इस्तकबालिया था, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया उसमें और ख़ास तौर से तारुफ करवाया कि ये इतनी यंग खातून लड़की है और बहुत ज़हीन और बहुत अच्छी लड़की है, और इसने बहुत अच्छा लिखा, और हम सब के इंटरव्यू जो हैं कि उसने बहुत तफसीली लिखा, और मतलब उनके अल्फाज थे कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वो सियालकोट की पैदाइश थी। जी। तो सब बातें उन्होंने, सारी बातें पूछी
تو حیرانی سے کہنے لگے آپ نے سب بتا دی. تو میں نے ہنس کے کہا ہاں لیکن سوامی صاحب آپ میری ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ میں نے یہ تو پوچھ لیا کہ کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, یہ نہیں پوچھا کہ کیوں پیدا ہوئے. تو اس پہ وہ بہت متاثر ہوئے. تو اینی ہاؤ, بلکہ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اس وقت انڈیا سارے میچ ہار گیا تھا, 7 میچ ہوئے تھے, پاکستان سارے میچ جیت گیا تھا. تو میں نے اس کی رپورٹنگ کی تھی تو سرخی لگائی تھی کہ پاکستان نے جیتنے کا اور انڈیا نے ہارنے کا ریکارڈ قائم کیا. تو یہ باتیں تھیں. تو مطلب کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا مجھے بلاتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے مس اطہر میرے لا کوئی خدمت. تو میں کہتی تھی انڈیا کے دورے پہ بھجوا دیں. کہنے لگے کہ ایسے تو نہیں بھیج سکتے, کوئی آپ کا ریلیٹیو ہوتا ہے تو ہم بھیج سکتے ہیں, اور وزٹ ویزا الاؤ نہیں ہے. صحیح. تو ٹورزم کے لیے الاؤ نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا خدمت ہوگی. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے رشتہ دار کوئی رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں, کیونکہ کبھی سنا نہیں امی لوگوں سے ابا سے. تو اتفاق سے امی کے فرسٹ کزن تو میرے ماموں وہ ان کی فیملی انڈیا جانے کا پروگرام بنایا. پتہ لگا ان کے 2 بھائی جو ہیں وہ غازی پور میں رہتے ہیں. غازی پور. ہاں, میرے نانا بھی بلانگ کرتے تھے غازی پور سے, لیکن وہ ساری بود و باش ان کی کانپور میں ہوئی, کیونکہ وہ اس زمانے میں جے کے جوٹ مل ایشیا کی سب سے بڑی جوٹ مل تھی, تو نانا اس کے مینیجر تھے. صحیح. تو وہیں کملا کلب میں ان کی رہائش ہوتی تھی. وہ امی سے میں نے سنا ہوا تھا, لیکن نانا تو میری پیدائش سے پہلے انتقال فرما چکے تھے, تو مجھے تو جانے کا کوئی شوق ہی نہیں. تو ان کے ساتھ میرے سگے چھوٹے ماموں تھے, وہ بھی جا رہے تھے. تو وہ مجھے بہت مطلب لاڈلی تھی میں ان کی, وہ بہت مجھے پسند کرتے تھے. تو جب وہ الوداعی ملاقات کے لیے میرے گھر آئے تو 1 ہفتہ رہ گیا ہوا تھا, تو چلتے ہوئے دروازے تک چھوڑنے کے کہنے لگے اچھا بیٹی اب 2 مہینے کے لیے جا رہا ہوں, پھر آؤں گا تو ملاقات ہوگی. تو میں نے ایسے ہی لاڈ میں نے کہا ہاں بڑے اچھے لگ رہے ہیں اکیلے جاتے جاتے, یہ نہیں کہ مجھے لے جائیں. وہ پلٹ کے آئے, تمہیں چلنا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جانا ہے, انڈیا میں بھی گھوماتی آپ کے ساتھ. آ گئے ابا سے کہنے لگے بھائی صاحب یہ کہہ رہی ہے. تو ابا نے کہا اس نے کہا اور تم لے گئے نا ویزا نہ پاسپورٹ, تو یہ کیسے. کہنے لگے آپ اجازت دیں میں کر لوں گا. تو ابا نے ایسے ہی ہنس کے کہہ دیا کہ اچھا کر لیتے ہفتے بھر میں تو لے جاؤ. تو وہ جناب انہوں نے فٹافٹ اگلے دن گئے اور کاغذ واغذ لا کے وہ پاسپورٹ کے لیے دے دیا. اور مجھے کہنے لگے کہ تم ویزا کا, اچھا ویزا یہ تھا کہ جب میں نے انٹرویو کیا تھا تو آپ آج دیں تو 6 مہینے بعد ویزا ملتا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے ٹیلی فون کر کے اور ویزے دلوا دیے ہوئے تھے جو ضرورت مند تھے جانا چاہتے تھے. تو کبھی کبھی ترپاٹھی صاحب بھی اور وہ بھی مجھے کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں جاتی. میں نے کہا میرا کوئی ہے ہی نہیں. تو جب مجھے جانا وہی کچھ 6 مہینے گزر چکے تھے, تو پھر یہ تھا کہ آپ صبح دیجیے اور شام ویزا لیجیے. تو میں ایک دن گئی اور صبح جاتے ہوئے فارم لے کر کے وہ بھر کے جمع کر کے آ گئی اور شام میں اس وقت پروسیس سمپل ہو چکا. ہاں سمپل ہو چکا تھا, رش چھٹ چکا تھا. تو وہ آپ کو صبح دیں شام لیں. تو میں نے صبح دیا اور شام کو ویزا لے کے آ گئی. تو اگلے دن پھر میں نے فون کیا مانی شنکر ایئر صاحب کو. میں نے کہا آپ بہت کہہ رہے تھے نا, تو اب مجھے ویزا دلوائیے. نہیں ویزا نہیں دلوائیے. میں گھر آ کے سوچتی رہی. میں نے کہا ویزا تو لے لیا, ماموں ظاہر ہے وہ بھی کر لیں گے, تو چلی جاؤں گی. تو میں خالی غازی پور میں جا کے, غازی پور تو چھوٹا سا گاؤں ہے, تو میں کیا کروں گی. ہاں آپ جا رہے ہیں تو ذرا ہاں مطلب وہ اندر کے جرنلسٹ جو ہے نا وہ کاٹنے لگا, کیڑا اندر کا وہ کاٹنے لگا کہ میں مطلب خالی غازی پور میں رہ کر کے آ جاؤں گی تو میں کیا کروں گی. اچھا ابا نے ان کے خط و کتابت تھی کانپور میں, ان کے کلاس فیلو ایک تھے منجیت سنگھ. تو ابا نے کہا وہاں جا رہی ہوں تو کانپور بھی چلی جانا, اس سے ملانا. میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اور کیا کریں. تو سوچتے سوچتے میں نے کہا اندرا گاندھی کا انٹرویو کر. خود ہی سوچا, نہ ایڈیٹر سے پوچھا نہ خود ہی میں نے کہا اندرا گاندھی سے ملاقات کرنی چاہیے, جائیں تو بندہ کوئی کام کر کے آئے. اب سوال ہے کہ اندرا گاندھی تک کیسے پہنچے. تو میں نے مانی شنکر کو فون کیا. میں نے کہا بھائی میں جا رہی ہوں اگلے ہفتے, اور آپ نے کہا تھا میرے لیے کوئی کام, اب مجھے اپائنٹمنٹ دلوائیے. اب وہ تو ان کی سٹی گم. یہ تو کھیلن کو مانگے چاند والا معاملہ ہو گیا. ان کی سٹی گم مس اطہر, ہاؤ اٹ از پاسبل. میں نے کہا آپ ہی کہتے تھے کوئی خدمت تو آپ کیجیے. تو میں نے کہا میں تو رتبے کے حساب سے بات کرتی ہوں, تو آپ کا جو رتبہ ہے تو مجھے تو یہ چاہیے. تو پھر کہنے لگا اچھا آپ ایسا کریں ویزا تو لیں, پتہ کرتا ہوں میں, وہ یہاں سے آپ ویزا تو آپ لے لیجیے نا, آئیے ویزا لے جائیے. میں نے کہا وہ میں لے چکی. کب؟ میں نے کہا کل لے آئی, صبح گئی اور دے آئی اور شام کو لے آئی. مس اطہر لوگوں کو فون کر کر کے آپ نے آن اسپاٹ ویزا دلوایا, خود آپ صبح بھی لائن میں لگ گئیں, شام بھی لائن میں لگ گئیں. آپ ہمیں کہتی ہیں ویزا وہاں پہنچوا دیتے.
میں نے کہا یہی اسی لیے تو نہیں کہا کہ جو جس رتبے کا ہے اس سے وہی کام کیسے صحیح تو مجھے تو آپ اپائنٹمنٹ دلوائیے تو میں جانوں کہ کوئی خدمت کی آپ نے. صحیح. اب بڑی پریشانی. اچھا وہ زمانہ تھا 80 میں نہ موبائل تھے نہ کچھ اور تھے. ایک صرف ٹیلی پرنٹر چلتا تھا اور فیکس چلتا تھا یا ٹیلی فون ہوتا تھا. تو اب بڑی پریشانی. لیکن انہوں نے بھی ایمرجنسی کے باوجود 3 دن کے بعد مجھے فون کر کے کہا کہ بھئی ایک شرط پہ آپ کو انٹرویو کی اجازت مل سکتی ہے. کوئی سیاسی کیونکہ سوال نہیں ہوگا. شریمتی جو ہے تو وہ صحافیوں سے تو ویسے نہیں ملتی اور پاکستانیوں سے تو بالکل نہیں ملنا چاہتی. تو آپ کوئی پاکستان اور ہندوستان کی سیاست پہ بات نہیں کریں گے تو باقی ہر بات ہو جائے گی. ارے میں نے کہا بلا ڈالیں سیاست کو, میرا کیا واسطہ. میں نے کہا میرا تو پرچہ آپ کو پتہ اخبار خواتین ہے, میں خود خاتون وہ خاتون, ہم خواتین بیٹھیں گے اور باتیں گپ شپ کریں گے خواتین کے مسائل پہ. کیونکہ مجھے جرنلزم میں سکھایا گیا تھا کہ صحافت جو ہے گنبد بے در ہے, آپ کسی طرح اس کے اندر داخل ہو جائیے. اور داخل ہونے کے بعد پھر پیرزادہ قاسم نے جو بعد میں کہا تھا کہ جس دیے میں مشہد بدایوں نے جس دن میں دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اب ہوائیں کریں گے تو روشنی کا. آپ ظاہر ہے گھس جائیے, آپ میں ٹیلنٹ ہوگا صلاحیت ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے, نہیں تو واپس آ جائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہاں تک تو گھسے نا, پھر دیکھی جائے گی. تو یوں وہ چلتے چلتے انہوں نے پھر کہا اچھا کب جانا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ میں فیبرری میں جا رہی تھی. تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں فروری کی فلاں تاریخ غازی پور پہنچوں گی, اس کے بعد مجھے اپائنٹمنٹ دے دیں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. اچھا میں جب یہاں سے گئی ہوں, زندگی میں پہلا سفر تھا ٹرین کا, اور وہ اکٹھے 5 دن 5 راتوں کا ہو گیا. یہاں سے لاہور, لاہور سے واگا, اور واگا سے پھر وہ کسٹم میں اس قدر دیر انہوں نے لگائی پاکستانی ہونے کے ناطے, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ ٹرین جو تھی وہ مس ہو گئی. وہ کالکا ایکسپریس پتہ نہیں کون سی ایکسپریس بیچ بیچ میں کئی ایک بدل کے تو غازی پور پہنچے تو 5 دن ہو چکے تھے کراچی سے نکلے ہوئے. تو وہ 2 ہفتے تک تو مجھے لگا میں ٹرین میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں, ہلتی رہی اسی طرح سے. اور چینج آف کلائمیٹ اور اتنے سفر سے میں ہو گئی بیمار. پہنچتے ہی پہلے میں نے کام کیا, شاید وہ 11 فروری کی تاریخ دی تھی انہوں نے, تو میں نے ان کو ایک ٹیلی گرام کر دیا کہ میں اس وقت نہیں آ سکتی. ان کا جو پی اے تھا دلیپ مہتا, تو میں نے انہیں ٹیلی گرام کر دیا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں اور ان تاریخوں میں اویلیبل نہیں ہوں, اور اب میں مارچ میں دہلی پہنچوں گی, تو آپ اس کے حساب سے ڈیٹ فکس کرا دیجیے گا. میں اطمینان سے ہو گئی کہ بھائی ٹھیک ہے. کوئی ہفتہ 10 دن گزرے ہوں گے. ایک دن میں گئی بھی تھی گھومنے پھرنے, واپس آئیں تو پتہ لگا جی آپ کا. اچھا وہاں جو بھی سنتا تھا نا, خاص طور سے میری دادی جو تھی, مطلب میرے ماموں کی جو امی کے کزن تھے, تو امی کی موانی سمجھے, وہ بڑی حیران ہوتی, بھلا اندرا گاندھی کو کوئی کام نہیں, یہ پاکستان سے آ گئی ہیں انٹرویو کرنے, کون دے گا ٹائم ان کو. ایسے ہی مطلب پاکستانی جو ہیں تو ایسے ہی. تو خیر میں سنتی تھی, ہنس دیتی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گا تو بتا دیں گے. تو اب جب ٹیلی گرام آ گیا تو سب پریشان ہو رہے ہیں کہ لو یہ تو واقعی ٹیلی گرام آ گیا, اپائنٹمنٹ آ گیا. معلوم ہوا جی 19 فروری کا اپائنٹمنٹ آپ کا رکھا ہوا ہے کہ آپ آ جائیے 11:30 بجے. 19 فروری 1980 کہ آپ آ جائیے پارلیمنٹ ہاؤس میں. اب 19 فروری کا اپائنٹمنٹ ہے اور وہ مجھے مل رہا ہے 10 دن کے بعد. اچھا, جو ان کی تاریخ تھی اس سے 19 تاریخ گزر چکی تھی, 29 کو ملا. مجھے وہ کوئی 29 کو نہیں ملا, مطلب وہ ملا ہے مجھے کوئی 20-22 کو, لیکن مجھے اپنا وہ بھیجے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے. تو میں نے کہا میرا تو مل گیا ہوگا تو یہ ویسے ہی کینسل ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. آرام سے گھومتے گھامتے پھر نکلی ہوں جب غازی پور سے, تو بنارس اور لکھنؤ اور کانپور سب جگہ سیر سپاٹے کر کر آ کے جب وہاں پہنچی ہوں, تو پھر میں نے دلیپ مہتا صاحب کو فون کیا کہ بھئی اب میں آ گئی ہوں, اور اب مجھے انٹرویو کے لیے اپائنٹمنٹ بتائیے. اب جو انہوں نے شروع کیا ہے ڈانٹنا مجھ کو ٹیلی فون پر ہی, آپ کہاں غائب ہو گئی تھی, اور آپ کو تو اپائنٹمنٹ دے دیا گیا تھا, اور شریمتی انتظار کرتی رہیں, اور یہ اور وہ, مطلب پتہ نہیں کیا کیا وہ بولے. میں نے کہا آپ مجھے ٹائم دیجیے, میں آ کے بات کرتی ہوں آپ سے. تو خیر اگلے دن کا انہوں نے وقت دیا کہ آپ آئیے. میں چھوٹے ماموں کو ساتھ لے کے گئی ہوئی تھی وہاں سے, تو وہاں چلی گئی, بیٹھی, پھر وہ شروع ہو گئے. یعنی واقعتاً ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا تھا, اتنے غصے میں وہ پاکستانی جرنلسٹ اتنے غیر ذمہ دار,
اور آپ کو پتہ ہے ان کا وقت اتنا قیمتی ہے, وہ ملتی نہیں, اور آدھے گھنٹے وہ انتظار کرتے نہیں. 20 منٹ کا ٹائم تھا, 20 منٹ وہ انتظار کرتے نہیں, یہ ہوا وہ ہوا. اور وہ سنا تھا کہ آپ یہاں کسی ڈاکٹر کے یہاں ٹھہری ہیں, پتہ نہیں کس نے بتا دیا تھا. تو حالانکہ میں ڈاکٹر کے یہاں نہیں ٹھہری تھی. تو اب پتہ یہ لگا بعد میں, مانی شنکر ایئر نے بتایا کہ دہلی شہر کی ڈائریکٹری لے کے جتنے ڈاکٹر تھے سب کے یہاں ٹیلی فون گیا کہ جی اس نام کی پاکستانی جرنلسٹ آئی, اور ایک کیوس پھیل گیا کہ وہ جرنلسٹ تھی یا کوئی جاسوس آ گئی تھی جو آتے ہی غائب ہو گئی. وہ ایک ڈھونڈ مچ گئی تھی دہلی میں, اور پورے دہلی میں کو خبر ہو گئی کہ ایک پاکستانی جرنلسٹ مسنگ ہے یہاں آ کر کے, اور اپائنٹمنٹ کے بہانے آئی تھی اور کہیں غائب ہو گئی ہے. تو سارا کچھ ہوتا رہا. جب وہ خاموش ہو گئے, اچھا میرے ماموں کا رنگ فخر بے حد پریشان ہو کہ اس قدر ڈانٹ پڑ رہی ہے اور یہ آ گئی ہے, اور اچھا اور میں مسکرائے جاؤں. وہ ڈانٹے جا رہے ہیں, میں بیٹھی مسکرا رہی ہوں اور سن رہی ہوں چپ کر کے. جب وہ سارا ان کا بیان ختم ہو گیا, میں نے کہا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے, آپ کیا کہیں گی؟ پھر وہ شروع ہو گئے. پھر میں سنتی رہی. میں نے کہا کچھ تو میری بات سن لیں آپ. جی فرمائیے. میں نے کہا ایک بات بتائیے کہ میں یہاں آ کر کے فلاں تاریخ کو, اور آپ کو بتا دیا کہ میں یہاں نہیں پہنچ سکتی, اور آپ کا ایک لیٹر یہاں چل رہا ہے کہ جی 19 تاریخ کو آپ آ جائیے, اور تاریخیں آپ دیکھیے کتنا فرق ہے. تو ایک انلینڈ ایروگرام غازی پور سے چلتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے نام پتے پر, اندرا گاندھی کے نام پہ, پرائم منسٹر کے نام پہ, اور وہ اتنی دیر میں پہنچ رہا ہے 1 ہفتے کے بعد. یہاں سے چل رہا ہے اور وہ وہاں پہنچ رہا ہے 10 دن کے بعد. تو یہ غازی پور بھی انڈیا میں ہے اور دہلی بھی انڈیا میں ہے. تو مجھے بتائیے پاکستان کا قصور اس میں کہاں سے؟ آپ پہلے اپنے ڈاک کا انتظام ٹھیک کریں. اب میرے ماموں تو کانپنے لگے باقاعدہ کہ یہ لڑکی بول کے آ رہی یہاں پہ, لیکن میں نے اسی طرح کا. پھر جھاگ کی طرح وہ بیٹھے. پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا اپائنٹمنٹ. آپ کب تک ہیں یہاں؟ ویزا کب تک ہے یہاں کا؟ میں نے کہا ویزا کا تو پتہ نہیں, لیکن جب تک اپائنٹمنٹ نہیں ہوگا میں یہاں سے جانے والی نہیں. اور اس سے پہلے میرے ماموں کا ویزا نہیں ہے دہلی کا, کہ خالی غازی پور کا لے کے چلے, ان کا ویزا بھی لگوائیے. حالانکہ انہیں تو چاہیے تھا کہ مقدمہ کر دیتے کہ اب آئے کیسے بغیر, لیکن وہ اس قدر فضا دوسری بن چکی تھی. ایک ٹیلی فون اٹھا کے کسی کو کیا کرنے کے, فلاں کمرے میں مسٹر شکلا ہیں, وہاں جائیے, پہلے تو ان کا ویزا لگوائیے, اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں پرسوں تک. تو میں نے کہا پھر میں فون کروں آپ کو یا انتظار کروں؟ نہیں ہم تو کر ہی دیں گے, لیکن آپ نے بتا ہی دیا ہمارے یہاں ڈاک کا کیا انتظام ہے, تو آپ فون بھی کر لیجیے گا. تو پرسوں جب آئی ہے تو قبل اس کے کہ میں فون کرتی, دروازے پہ ڈاکیا آ گیا اور اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر کے, اور کہ جی آپ پرسوں آ جائیے. اور اب 30 منٹ کا, اب 3 بجے بلا لیا ہے, 3:30 تک آپ کا اپائنٹمنٹ ہے. تاریخ کون سی تھی یاد ہے؟ اور یہ تاریخ تھی, یعنی اب تو مارچ شروع ہو گیا ہوگا نا. مارچ تھا, 23 مارچ کو ہم یہاں پہنچ گئے تھے, یہ 18 مارچ تھی میرا خیال ہے. اچھا. تو کیونکہ 23 مارچ کو تو میں واپس کراچی آ چکی تھی, 23 مارچ کو یا 24 مارچ کو, تو کیونکہ اپریل کے فرسٹ ویک میں تو چھاپ دیا تھا اس کو. تو وہ اب ڈاکیا کھڑا ہو گیا, بھائی اب کیا ہے, اب تم جاؤ, مٹھائی کے پیسے. کس بات کی مٹھائی پہ؟ آپ شریمتی اندرا گاندھی سے ملنے جا رہی ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے, تو مٹھائی کے پیسے دے. میں نے کہا ہندوستان ہو پاکستان ہو, یہ والی عادت جو ہے نا سب جگہ ایک ہی ہے. خیر مٹھائی کی روایت. تو وہ جناب خیر پھر میں چلی گئی. اچھا جب میں گئی ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں, نیچے روم میں مجھے بٹھا دیا گیا, ماموں میرے ساتھی تھے, ہم بیٹھے رہے. اوپر بجٹ سیشن چل رہا تھا اور اندرا گاندھی کی تقریر فرما رہی تھیں, آواز آ رہی تھی نیچے تک. اب میں بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ خاتون ابھی تو اوپر تقریر کر رہی ہیں, اور ٹائم میں گھڑی دیکھ رہی ہوں کہ جی 5 منٹ تو رہتے ہیں, ان کی تقریر نہیں ختم ہو رہی تھی. مجھے اب تو انتظار کروائیں گی یہ, جیسے پہلے ہوا تھا کہ اپائنٹمنٹ میں انتظار ہوا تو اس میں بھی ہوگا. لیکن آپ یقین کیجئے کہ 3:30 بجے ہیں, اور ادھر بندے نے آگے کہا مس اتھر یور کال آن پرائم منسٹر. وہ وائنڈ اپ کر کے 3:30 بجے اپنے آفس میں موجود. ہم چلے گئے اور پھر بات چیت یہی ہوا کہ اچھا پہلا جب آپ نے ان کو دیکھا تو ایک تو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں کسی کو, تو ایک امپریشن ایک الگ ہوتا ہے,
تو آپ اس کمرے میں پہلے سے موجود تھیں یا وہ نہیں، ان کے آپ بعد میں گئی ہیں؟ میں بعد میں گئی نا، میں تو انتظار گاہ جسے صحیح۔ کہتے ہیں نا، وزٹنگ روم، اس میں بیٹھی تھی ریسپشن کے ساتھ، بہت بڑا ہال تھا، اس میں بٹھایا ہوا تھا. کمرہ ان کا بہت چھوٹا، صحیح۔ مطلب کیسے بتاؤں آپ کو، ہمارے یہاں جو انفارمیشن سیکرٹری اس کا کمرہ بھی بڑا تھا، اور وہ پرائم منسٹر کا روم؟ اور وہ پرائم منسٹر کا روم تھا، اور بہت سادہ تھا. صحیح ایک سادہ سا قالین نیچے تھا، صحیح کھڑکی پہ سوتی پردے لگے ہوئے تھے، اور سادہ سی میز تھی، اور وہ خود بھی سادہ سوتی ساڑی نیلے پرنٹڈ کی پہنے بیٹھی ہوئی تھی. صحیح۔ نہ تام جہاں، مطلب میرے سیکرٹری کا کمرہ جو ہے اس سے بہت زیادہ سجا ہوا ان اور کے اپنے لیوش. کمرے سے؟ ہاں، ہمارا جو انفارمیشن سیکرٹری اس وقت تھے ہمارے احمد مقصود حمیدی، ہاں ہاں، انور صاحب کے انور بھائی۔ مقصود کے بھائی بڑے. تو ان کا کمرہ، چونکہ ہمارا پی پی آئی میں تھی پہلے، تو بہت جانا ہوتا تھا، پھر اخبار خواتین میں آئی تو تھوڑا کم جانا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ رہتا تھا جانا صحافت کے حوالے سے، تو میں دیکھتی تھی کہ ان کا کمرہ خاصا بڑا تھا، مطلب اس کا آدھا بھی نہیں تھا جو پرائم منسٹر. تو بہت ہی سادہ اور گریسفل شخصیت، باوقار جسے کہتے ہیں نا، مطلب اس کی اپنا جو پاکستان کے لیے جو تاثرات تھے تو وہ تو سیاست کی بات ہے، ہاں، ایک پرسنالٹی کی، ہاں، ایک لیکن انسانی۔ بحیثیت شخصیت اس کو آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت سادہ اور پروقار، اور مجھے بہت اچھی لگی. اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہوئی کہ پہلے تو آدھے گھنٹے ہم یہی باتیں کرتے رہے نا، خواتین کے مسائل، بر صغیر پاکستان، آپ کا خاندان سیاست میں، یہ وہ. اور سنجے بھی سیاست میں اس وقت آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں سنجے کو سیاست میں لا کے پچھتائی، یہ ہوا وہ سارا. اچھا، انہوں نے سنجے کو کہا کہ سیاست میں لا کر ہاں پچھتائی میں؟ ہاں، وہ میں نے اخبار خواتین میں تو ہائی لائٹ نکالی تھی، میں سنجے کو سیاست میں لا کر پچھتائی. تو ساری باتیں ہوتی رہیں، اور انڈیا پاکستان پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. تو اچھا، ویسے اس سے یہاں تھوڑا سا روک کے تو آپ کے ذہن میں نقشہ کیا بنا تھا پھر گفتگو کا، کہ انڈیا پاکستان کی سیاست کے بارے میں آپ پوچھ نہیں سکتی، تو خواتین، اخبار خواتین کے لیے انٹرویو ہو رہا تھا، تو پھر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ گفتگو کی؟ ذاتی زندگی کے بارے میں، ہندوستان میں خواتین کے مسائل کے بارے میں. ذاتی زندگی تو یہاں تک کہ میں نے ان کے اس عمر میں ان کے حسن کا راز، اور یہ کہ ایک جگہ 2-3 دن پہلے وہاں کے کسی اخبار میں خبر شائع ہوئی، کہیں گئی تھی تو وہاں ڈانس کر رہی تھیں وہ خواتین کے ساتھ. تو میں نے کہا اپنے رقص کی باقاعدہ تربیت لی ہے یا ویسے ہی، مطلب اس طرح کے بھی سوالات ہوئے. اور وہ ایک ان کا اسٹینو بیٹھا ہوا تھا جو میرے سوالات نوٹ کر رہا تھا، ایک میرے جوابات نوٹ کر رہا تھا، اور ریکارڈ بھی ہو رہا تھا، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، کاغذ قلم لے کر کے کام، کیونکہ سب کہا ہوا تھا کہ واگا پہ روک لیں گے. تو میں نہ وہ لے کے گئی ٹیپ ریکارڈر، اور نہ وہ لے کے گئی کیمرہ لے کر گئی. تو مجھے تو عادت ویسی تھی کاغذ قلم سے لکھنے کی، تو اسی طرح نوٹس لے رہی تھی. تو اس نے کہا مس اتھر یور ٹائم از اوور. اسٹینو نے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، سیکرٹری نے ان کے کہا مس اتھر یور ٹائم از اوور. میں نے قلم یوں رکھا ایسے ہی پٹکتے ہوئے. میں نے کہا مسز گاندھی ایک بات بتائیے آپ مجھے. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا آپ اتنے بڑے جمہوری ملک ہندوستان کی وزیر اعظم ہیں، اور آپ کا ایک بہت بڑا خاندانی پس منظر ہے، آپ کے والد، آپ کے دادا سب سیاست میں تھے. کہنے لگی ہاں. میں نے کہا میں پاکستان سے آئی ہوں، صحافت میں ہوں، اب یہ انٹرویو چھپے گا تو لوگ کہیں گے کہ اس پہ تو پاکستان ہندوستان کی سیاست پہ، کیا کسی کی بھی سیاست پہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یا تو پتہ نہیں آپ کا تعلق نہیں ہے سیاست سے، کوئی آپ کا کوئی پس منظر نہیں ہے، یا یہ لڑکی اتنی جاہل ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پاس بیٹھی اور کیا بات کر رہی ہے. تو آپ کس کا امیج خراب کرنا چاہتی ہیں، اپنا یا میرا؟ وہ یوں میری شکل دیکھنے لگی، پھر کہتی ہیں اچھا پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کم از کم 2 سوال تو کرنے دیں آپ 10 منٹ کے لیے. تو اچھا پوچھیں. اب ان کا اسٹینو ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں. تو وہ میں نے کہا تو 2 سوال تو کرنے دیں مجھ کو. تو اسی وقت چونکہ افغانستان میں نئی وہ ہوئی تھی، سوویت یونین کا اپنا سوویت یونین انٹرونشن گھسا تھا اس پر، اور انڈیا سپورٹ کر رہا تھا. تو ایک تو میں نے اس پہ سوال کر لیا، خیر اس کا انہوں نے جواب دیا. کہ دوسرا میں نے کہا یہ بتائیے کہ مسئلہ کشمیر کا حل آپ کے نزدیک کچھ ہے؟ اب وہ تو ایک دم ہی پریشان ہو گئے، یوں کہہ رہی ہیں مسئلہ. اور میں نے کہا حل چھوڑے، آپ یہ بتائیے کہ وہ مسئلہ ابھی ہے کہ نہیں ہے، پھر دیکھتے ہیں.
تو وہ کہہ رہی مسئلہ آپ اسے مسئلہ کیوں سمجھتی ہیں؟ یوں پھر جو بھی نریشن تھے ان کے بیان کیے انہوں نے سارے 2 سوال میں 10 منٹ اور لے گئے، 30 منٹ 40 منٹ میں ہو گئے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، بہت خاص شکریہ ادا کیا چلتے ہوئے کہ بھئی آپ نے 10 منٹ مجھے زیادہ دیے. تو کہنے لگے نہیں اور تو کوئی بات نہیں ہے، بس وہ ایک امریکن کو ٹائم دیا ہوا تھا تو وہ لیٹ ہو گیا. 10 منٹ انتظار کیا اس نے، باہر ٹہل رہا ہے تو وہ، میں جب باہر نکلی تو کوریڈور میں وہ ٹہل رہا ایک نوجوان امریکی صحافی. تو وہ مجھے بڑی غیر آلود نگاہوں سے دیکھتا رہا کہ یہ نکلی جس کی وجہ سے میں نے، اور میں بڑی خوشی میں نے کہا چلو ایک امریکی کو میں نے پاکستانی کی وجہ سے تاخیر ہوئی. اچھا وہ آپ نے ایک چیز میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ ایک دفعہ جب ہم اس پہ بات کر ہی رہے کہ کیا اس وقت آپ کو ذہن میں تھا اگر آپ کو ایک اور سوال کی اجازت ملتی، یا آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ جو اس وقت کیونکہ تازہ مطلب 1 دہائی بھی پوری نہیں گزری تھی 1971 کے واقعات، اس بارے میں آپ ان سے کچھ پوچھتی یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی؟ ہاں تھا، لیکن یہاں سے مجھے لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ اس کو نہ چھیڑنا. یہاں کچھ صحافیوں سے جو میں مشورہ کر کے گئی تھی کہ بھئی کیا کچھ پوچھوں کیا کروں، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ بہتر ہے نہ چھیڑنا ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ویسے ہی اٹھا کے پھینک دیں. تو ہاں تو اس لیے بہتر ہے کہ اتنے سینسیٹیو ایشو کو نہ چھیڑو، لیکن کشمیر پہ اگر ممکن ہو تو پوچھو. تو افغان ایشو تو میں نے بھی شروع میں اس لیے تاکہ ان کا ذہن ذرا ادھر نہ جائے، بعد میں نے کشمیر ایشو پہ بات. اچھا ایک تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ جب ان سے ملیں، کیونکہ آپ نے کہا ایک تو بہت سادہ شخصیت کی مالک تھیں، اور ایک پاکستانی جرنلسٹ سے وہ ایک ایسے وقت میں مل رہی تھیں جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات تو میرے خیال کب کشیدہ نہیں رہے، لیکن وہ ایک بہت ہی کشیدگی کی صورتحال تھی. تو آپ کو کہیں ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے بہت سرد مہری کا مظاہرہ کیا ہو، یا انہوں نے بالکل اس طرح بات کی؟ نہیں، بلکہ جب اس نے کہا نا ان کے پی اے نے مس اتھر یور ٹائم از اوور، تو انہوں نے اس کو دیکھا اور مسکرائیں اور کہنے لگی رہنے دو، مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے لگ ہی نہیں رہا ہے میں کسی جرنلسٹ سے بات کروں، ایسا لگ رہا ہے خاتون دوسرے سے بات کرے، مجھے مزہ آ رہا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. مطلب انہوں نے بھی اتنا ایزی اس کو لیا، اور لائٹ وے میں چونکہ بات چیت ہو رہی تھی نا تو انہوں نے اس کو بہت اچھا لیا. انہیں پتہ نہیں تھا کہ بعد میں اس کو باؤنسر بھی مارے گی تو انہوں نے 2 سوال کی اجازت دے دی، وہ اس میں وہ پھنس گئی. کیونکہ وہ جب چھپا تو پھر پی پی آئی نے اسے کریٹ کر کے خبر بنا کے اس میں سے لگائے، تو ظاہر انہیں 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. تو سارے اخبارات نے خبریں بھی لگائیں، تو بعد میں ڈان نے، جنگ نے، جسارت نے، مشرق کو کر نہیں تھا، حریت نے ایڈیٹوریل نوٹس لکھے کہ اندرا گاندھی افغان اور کشمیر ایشو پہ یہ باتیں کرتی ہیں، اور یہاں پاکستانی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کی اور اس کو مسئلہ ہی نہیں قرار دیا ہے کہ یہ اب مسئلہ کیوں سمجھتے ہیں اس کو. انٹرویو کرنے کے بعد جب آپ نے اس کو فائل کرنا تھا تو اس وقت کیا مرحلہ تھا؟ اب آپ یہاں سے تو بتا کر نہیں گئی تھی کہ میں شریمتی کا نہیں، یہاں میں شمیم سے کہہ گئی تھی اپنی ایڈیٹر سے کہ میں جا رہی ہوں، اگر مجھے موقع ملے گا نا میں اندرا گاندھی کا انٹرویو کر کے آؤں گی. تو یہ سب بھی ہنسے تھے کہ ہو گیا انٹرویو تمہارا. لیکن جب میں آئی، ظاہر ہے وہاں سے تو نہیں بتا سکتی تھی، کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا، لیکن آ کے جب میں نے گھر پہ اور ان کو ٹیلی فون کیا کہ میں پاکستان آ گئی ہوں، فلاں دن سے آفس جوائن کروں گی، تو میں نے بتا دیا کہ اور خوشخبری یہ کہ میں اندرا گاندھی سے مل آئی. تو سب مطلب بہت اپریشیٹ کیا کہ بھائی یہ ہوتی ہے. تب ہمارے حسن عابدی صاحب اللہ بخش ایڈیٹر انچارج تھے، تو وہ کہنے لگے یہ ہوتی ہے صحافت کہ آدمی کہیں بھی جائے، پرسنل بھی جائے تو کچھ نہ کچھ کر کے آئے. تو ان لوگوں نے مطلب بہت حوصلہ افزائی کی، ایڈیٹر نے بھی اور شین فاروق جتنی بھی تھیں، اس بات کو کہ بھئی آپ وہاں تک مل آئیں. اور پھر خاص طور سے جب انٹرویو پڑھا اور یہ کچھ سوال ہوئے تو وہ اب سارا آپ نے یادداشت کی بنیاد پہ لکھا سب کچھ، یا نوٹس لکھ کے آئی تھی میں نے؟ انہوں نے جو کیا وہ ایک اور کہانی. جب انٹرویو چھپ گیا تو مانی شنکر یار کا فون آیا، جب پرچہ مارکیٹ میں آ گیا، مس اتھر میں گاڑی بھیج رہا ہوں شام کو، آپ یہاں سے ہوتی ہوئی جائیے. تو میں نے کہا اب گاڑی رہنے دیجیے، میں آ جاؤں گی، اس لیے کہ آتے ہی میرے پیچھے انٹیلیجنس لگ گئی تھی ادھر کی پاکستان کی. اور مجھے سینئرس نے جو لوگ تھے خاص طور سے پی پی آئی میں، چونکہ وہ تو سارے رپورٹرس تھے نا، تو ان کو زیادہ جاتے تھے. اخبار خواتین کی تو خواتین اتنا نکلتی نہیں تھیں. تو ان لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ چائنیز قونصلیٹ، رشین قونصلیٹ، انڈین قونصلیٹ اوائڈ کیجیے، آپ کو واچ کیا جا رہا ہے.
تو نارملی یہ ہوتا تھا کہ مجھے جانا ہوتا تو مانی شنکر گاڑی بیچ کے بلوا دیتے تو چھڑوا دیتے تھے. تو ایز یوزول انہوں نے کہا میں گاڑی میں نے کہا اب گاڑی آئے گی تو وہ تو پیچھے پیچھے لگ جائیں گے کہ بھائی انڈین قونصلیٹ جا رہی ہے. تو میں نے کہا اب گاڑی رہنے دیجیے میں آ جاؤں گی. تو میں خود چلی گئی. تو جب بیٹھی ہوں جا کے ان کے سامنے, انہوں نے ادھر سے دراز کھولی, اخبار خواتین نکالا, صفحہ کھولا, سامنے رکھا. ادھر سے دراز کھولی, ایک دیوناگری اسکرپٹ نکال کے سامنے رکھا. کہنے لگے مس اطہر آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں پڑھ تو نہیں سکتی ہندی اسکرپٹ, لیکن سینس کر سکتی ہوں کہ یہ اس کا ہندی ورژن ہے. کہنے لگے بے شک, اور یہ آپ یہاں پہنچی نہیں تھیں تو یہ میرے پاس آ گیا تھا. کیوں آ گیا تھا؟ کہ بہت کم عمر لڑکی پاکستان سے آئی ہوئی, کاغذ قلم سے لکھ رہی تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ بہت سی باتیں اس نے ممکن ہے نہ سمجھی ہوں, لکھنے میں رہ گیا ہو, اور پاکستانی ہے تو کچھ چیزوں کو ٹویسٹ کر کے چھاپے. تو بجائے اس کے کہ یہ یہاں آئے اور شریمتی کے آفس سے جائے کہ یہ انہوں نے یوں نہیں یوں کہا تھا, اس کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا, آپ اس سے ٹیلی کیجئے اور وہیں تردیدی بیان جاری کر دیجئے. صحیح. تو میں نے کہا اچھا تو کیا ہے تردیدی بیان؟ اب انہوں نے یوں کر کے کونیاں اپنی میز پہ رکھیں اور یوں کر کے کہنے لگے مس اطہر تردیدی بیان کیا دوں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کے جوابات ہیں اس میں جملوں کی ترتیب تک وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل, کاغذ قلم سے لکھتے ہوئے. تو میں نے کہا مسٹر ایئر بات یہ ہے کہ آئی ایم پاکستانی جرنلسٹ اور یو آر آلویز انڈر اسٹیمیٹ ٹو پاکستان اینڈ پاکستانیز. اچھا اس میں ایک چیز میں اور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو ہمارا سفارت خانہ وہ سب بے خبر تھے اس پوری صورتحال؟ اللہ جانے کہاں سو رہے تھے, مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. یہاں آ کر کے انٹیلیجنس البتہ پیچھے لگی. ایک بریگیڈیئر صاحب ایک دن آ گئے جی, وہ پتہ نہیں بریگیڈیئر نہیں آئے تھے, وہ کوئی اور آیا تھا کسی رینک کا. بریگیڈیئر صاحب بلا رہے تھے. بریگیڈیئر صاحب نے کیا کہا؟ نہیں, بریگیڈیئر صاحب بلا رہے تھے مجھے. ایک دن تو وہ آئے تو میں اسائنمنٹ پہ گئی ہوئی تھی, تو وہ انتظار کر کے چلے گئے. پھر جب واپس آئی تو ایڈیٹر نے کہا کہ بھائی تمہارے لیے بلاوا آیا تھا. کون تھا؟ کوئی بریگیڈیئر صاحب بلا رہے تھے. کیوں؟ پتہ نہیں. خیر وہ اگلے دن پھر آ گئے, یہ وہ بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں؟ ایسے کچھ بات کرنی ہوگی. تو میں نے کہا کیا بات کرنی, میرے پاس تو وقت نہیں اتنا فضول آنے جانے کا. تو بڑی مشکل سے پھر وہ کھلے کر لیں گے آپ اصل میں ابھی انڈیا گئی تھیں, آپ مسز گاندھی سے ملی ہیں, آپ نے انٹرویو کیا. تو میں نے کہا پھر کیا باتیں؟ میں نے کہا سب چھپ گئی اس میں. ہمارے پاس باتیں رکتی تھوڑی ہیں صحافیوں کے پاس, جو باتیں ہوئی تھیں ساری چھپ گئی. نہیں پھر بھی کچھ تو ہوتا ہے, تو آپ سے اس سلسلے میں بات کرنی ہے. میں نے کہا دیکھیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے میرے پاس. پھر بھی اگر انہیں کچھ بات کرنی ہے تو ان سے کہیے کہ وہ یہاں تشریف لائیں, بات انہیں کرنی ہے, مجھے نہیں کرنی ہے. اور جب آئیں تو مجھ سے ٹائم لے کر آئیں, ورنہ اسی طرح ہوگا جیسے آپ کل آئے تھے اور میں نہیں ملی تھی, کیونکہ میں فیلڈ ورک پہ بھی جاتی ہوں. تو مجھ سے ٹائم لے لیں, پھر آئیں اور پھر میں ان سے بات کروں گی. تو ظاہر ہے یہ نہیں ہوا. پھر بہرحال انہوں نے ادھر سے ادھر سے معلومات کی ہوں گی تو انہیں پتہ لگ گیا ہوگا, سوچ رہے ہوگے کوئی خفیہ دستاویز لے گئی ہوگی, کوئی خفیہ دستاویز لے آئی ہوگی, کچھ اس طرح کا کام ہو رہا ہوگا. لیکن ادھر ادھر کے کر کے ان کو پتہ لگ گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, تو پھر چپ ہو گئے وہ. لیکن یہ کہ سفارت خانہ نے نہ کوئی تعاون کیا, اور تعاون تو خیر مجھے چاہیے بھی نہیں تھا, لیکن بے خبر ہی رہے. بے خبر ہی رہے. وہ پورے دہلی کو پتہ لگ گیا کہ یہ خاتون جرنلسٹ آئی ہوئی ہے جو لاپتہ ہو گئی ہے. وہ پتہ نہیں جرنلسٹ بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن پاکستانی سفارت خانہ نے کسی بھی اسٹیج پہ نہ وہاں پہ نہ واپس آ کے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اچھا میڈم, آپ نے یقیناً اندرا گاندھی کے انٹرویو کا جب خیال ذہن میں باندھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں وہ اندرا گاندھی تھیں جو 71 میں انڈیا کو لیڈ کر رہی تھی ایز اے پرائم منسٹر, یا وہ اندرا گاندھی تھیں جو اپنے مخالفین کو شکست دے کر دوبارہ اقتدار میں آئی تھی, یا وہ اندرا گاندھی تھی جس نے اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ کر گھر بلانے سے انکار کر دیا تھا کہ یار گھر میں کوئی ہے ہی نہیں, ابا بھی گرفتار ہیں, پھپھو بھی گرفتار ہے, بھائی بھی گرفتار ہے, یا ان کے بارے میں کوئی ریسرچ کرنے کی آپ نے ضرورت پیش آپ کو پڑی اس وقت؟ ریسرچ تو کی تھی, ظاہر ہے تھوڑا بہت تو پڑھ کے ہی جاتی ہوں, لوگوں سے پوچھ کے ہی گئی تھی. لیکن یہ کہ بس یہ تھا کہ بھئی اتنا بڑا سیاسی خاندان ہے تو میں اس سیاسی خاندان کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی.
تو اور چونکہ سیاست پہ تو کچھ تھا ہی نہیں، لہٰذا پاکستان انڈیا کے بارے میں تو کوئی سوال نہ میں نے سوچا اور نہ ظاہر کیا. کیا بنگلہ دیش کی خواتین بھی زیر بحث آئیں اس انٹرویو میں؟ نہیں، اچھا، صرف ہندوستان اور پاکستان کے. تو اس لیے کہ وہ تو پھر ادھر ہی چلا جاتا نا، پانی تو پھر وہیں جا کے مرتا اگر بنگلہ دیش بیچ میں آ جاتا تھا. تو اس لیے اس کی تو ممانعت تھی. تو مجھے بھی یہی تھا، اور چونکہ میرا پہلا موقع تھا اتنی بڑی شخصیت سے ملنے کا. اس سے پہلے میں یہاں پاکستان میں جو انٹرویوز لیتی رہی ہوں، ملتی رہی ہوں، تو وہ ادیبوں اور شاعروں سے، اس میں جی بے شک بالکل، بھارت کے بھی اس ہوتے میں تھے. بھارتی ادیبی تھے، کیفی اعظمی تھے اس میں. ہاں، کیفی اعظمی، اختر الایمان، زوئی انصاری، بقول کسی کے کہ انڈیا سے جو کوئی آتا ہے تو اس سے بچتا نہیں تھا. سب کے انٹرویوز، پندر ناتش، مطلب آج کی نسل تو نام بھی نہیں جانتے ان کے. عصمت چغتائی، جیلانی بانو، تو جس کا بھی نام لیں، سب کے جو پاکستان آیا، علی سردار جعفری، تو سبھی کے انٹرویوز لیے ہیں، گوپی چند نارنگ. مگر یہ کہ وہ ادب تھے، جگن ناتھ آزاد، غلام ربانی تاباں، تو سبھی کے انٹرویوز لیے ہیں. تو مطلب وہ دوسری چیز ہوتے ہیں، صحیح، وہ سیاست تو الگ. ادبی شخصیت ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے ساتھ آپ روب میں اس طرح نہیں آتے ہیں جیسا سیاسی. اور اور وہاں پہ ایک وزیر ایسی اعظم، خاتون کا انٹرویو لے جا رہے ہیں جس پورا ہندوستان جس کے روب میں ہاں، تھا. اس کے بارے میں سنا یہ تھا کہ بہت خراٹ خاتون ہیں اور بہت سخت مزاج ہیں، یہ وہ، لیکن میں نے انہیں بہت مختلف اور بہت مہربان پایا. اور خاص طور سے اس جملے سے کہ یہ سوچ ہی نہیں رہی ہے کہ کہاں بیٹھی ہے اور کس کے سامنے بیٹھی ہے. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ٹینس رہتی ہوں گی نا، ہر ایک انٹرویو دیتے ہوئے کانشیس رہتی ہوں گی. اب یہاں تو بہت کھلی ڈلی بات ہو رہی ہے کہ جی آپ نے رقص کی تربیت کیسے لی ہے، حسن کا راز کیا ہے، اور خواتین کی ترقی کے لیے ہندوستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ. اور اب سیاست میں آپ کو دلچسپی کیسے ہوئی، بچوں کو لائیں، کس کو ہے کس کو نہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں ساری کی ساری. اچھا، ایک چیز اور میں اب پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایک، کیونکہ جب کسی شخص سے آپ مل لیتے ہیں نا، اور وہ کوئی بڑی شخصیت ہو، تو اس کا ایک انسانی پہلو آپ دیکھ لیتے ہیں، ظاہر ہے. تو اس کے کسی بھی شخص سے ملنے کے بعد اس کا کوئی مجموعی تاثر جو ہے تبدیل ضرور ہوتا ہے جب آپ سے ایک ملاقات ہو جاتی ہے. تو 84 میں 31 اکتوبر کو جب ان کا قتل ہوا اور وہ خبر آپ کو ملی، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے، کسی کے لیے جس نے وہ خبر پڑھی ہو، جس نے وہ خبر پڑھی ہوگی، تو اس کے لیے تو ایک خبر تھی نا کہ وزیر اعظم کو اس کے گارڈ نے قتل کر دیا. آپ کا کیا فیلنگ تھی جب آپ کو، کیونکہ آپ کو یہ واقعات یاد آئے، یا آپ کو کیا ہاں، محسوس؟ مجھے بہت افسوس ہوا تھا. اس سے پہلے ان کا بیٹا سنجے جو ہے، جی، وہ فضائی جہاز حادثے میں. کریش ہو کر کے اس کا انتقال ہوا تھا. تو میں نے اس کو کنڈولنس میسیج انہیں بھیجا تھا. اس پر اس کا انہوں نے پرسنلی مجھے اپنے سائن کر کے اور شکریہ کے ساتھ جواب دیا تھا. تو جب ان کا مرڈر ہوا ہے تو یقینی بات ہے مجھے بہت دکھ. اور میں اتفاق سے، میرے کولیگ تھے، وہ ہاسپٹلائز تھے کارڈیو میں، تو ڈاکٹر اسلم کے زیر علاج تھے. تو ڈاکٹر اسلم ظاہر ہے مجھے بھی جانتے تھے. تو میں ان کو دیکھنے گئی ہوئی تھی اور دیکھ کے اتر رہی تھی سیڑھیوں سے ہاسپٹل میں، اور ڈاکٹر اسلم چڑھ رہے تھے. تو وہیں سیڑھیوں پہ سلام دو ہوئی، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے مسز اندرا گاندھی کا مرڈر ہو گیا. میں وہیں کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے ابھی خبر سن کے آ رہا ہوں ان کا مرڈر. میں شاکڈ سیڑھیوں پہ تھوڑی دیر کھڑی رہی، اور وہ ساری بات وہی آپ کی کہ پورا ماضی جو ہے نا، وہ پوری ملاقات مجھے یاد آ گئی. اور مطلب بہت ہنستا مسکراتا چہرہ ان کا. اور مجھے یقینی بات ہے انسانیت کے ناطے دکھ بھی ہوا بہت. اور اس طرح کا مرڈر کسی کا بھی ہو، ظاہر ہے کوئی خوش ہونے والی تو بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوش نہ ہو، دوست کو بھی مر جانا ہوتا ہے. تو سیاست ان کی اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں دیکھتے، جیسے آج ہم حالات دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں ہی جو خاص طور پہ نریندر مودی کی جو حکومت آئی ہے، بی جے پی کی حکومت آئی 2014 میں، اس کے بعد سے ایسی صورتحال لگتی ہے. وہ ایک بہت مشکل دور تھا، مطلب دونوں ملکوں کے درمیان بھی بہت کشیدہ حالات تھے. مسز گاندھی بھی جب آئی ہیں واپس، تو وہ ایمرجنسی کا دور گزر چکا تھا یہ سارے حالات کے بعد. اور وہ ایک گو کے بعد میں واجپئی جی نے اس بیان سے پیچھے ہٹ کے ان کو درگا تک کہا گیا کہ وہ درگا کا روپ تھی. تو لیکن ان حالات میں بھی آپ کا ایک انٹرویو ممکن ہوا. یہاں جو سفارت خانے کا ایٹیٹیوڈ تھا، یہاں ایئر صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، آپ نے ایئر کا اور سبرمنیم سوامی کا ذکر کیا، وہ دونوں کو کہ مطلب سوامی جی تو اب بالکل ہی مخالف ہو گئے، اور ایئر خود کانگریس کے زیر اطاعت ہیں.
اس زمانے میں لیکن سب ممکن ہوا کہ آپ دہلی غازی پور بھی پہنچ گئی، آپ دہلی بھی پہنچ گئی، آپ پارلیمنٹ ہاؤس بھی پہنچ گئی، وزیر اعظم سے ملاقات بھی کر لی. یہ ایسا نہیں لگتا کہ دونوں ممالک میں بہت حالات، مطلب ہم ماضی لگتا ہے کہ شاید بہتر تھا، بہتری کے مواقع ماضی میں زیادہ تھے اور اب کم ہوئے؟ بالکل زیادہ تھے، بالکل زیادہ تھے. اب پتہ نہیں لوگوں نے نا سیاست کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی محاذ سمجھ لیا ہوا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی دیکھ لیں آپ کہ سیاسی محاذ مطلب ذاتی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. تو اس زمانے میں ایسا نہیں وہ کرکٹر ہاتھ تک نہیں ملا رہے، ہاتھ تک کرکٹر ہاتھ ملا. نہیں ملا ہاں رہے. یہی نا. تو حالانکہ وہی کھیل تو کھیل ہے نا، اس میں آپ سیاست کو کیوں نہیں. یہ تو مطلب انتہائی درجے کی کہنا چاہیے تعصب اور نفرت کا اظہار ہے. یہ بالکل ہاتھ نہ ملانا نفرت کا اظہار ہے. حالانکہ وہ کسی اور کانٹیسٹ میں کہا تھا، ڈاکٹر بشیر بت کا شعر یاد آ گیا کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلی ملو گے اتفاق سے. یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو. لیکن یہاں تو عجیب و غریب صورتحال میں ہاتھ نہیں. ہادہ کے ویمن ٹیم میں بھی یہی ہوا کہ وہ بھی کھیل رہی ہیں تو ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں. تو یہ تو مطلب انتہا پسندی کی طرف جو ہم چلے گئے ہیں، اور یہ خاص طور سے مودی کے آنے کے بعد زیادہ یہ انتہا پسندی ہو گئی. میں تو حیران ہوں وہاں کے لوگوں پہ کہ مودی کو جسے بچر آف گجرات کہتے تھے، انہوں نے پرائم منسٹر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بنا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں انتہا پسندی ہندوؤں میں عروج پہ ہے. کیونکہ جب یہ کھیل ہو رہا تھا تو میں اور شوہر میرے رشید بٹ، آپ جانتے ہیں وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، تو ہم باتیں کر رہے تھے. تو یہ تھا کہ اس زمانے میں جب کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو انڈیا میں جگہ جگہ وہاں بھی ظاہر اسکرینیں لگا کے یا دکانوں کے اوپر لگا کر کے اور لوگ دیکھتے تھے. تو اسکور بورڈ بھی ظاہر لگا دیا جاتا تھا. تو اس پہ وہ لکھتے تھے بھارتی ٹیم اور ہماری ٹیم. پاکستانی ٹیم نہیں لکھی جاتی تھی، وہاں لکھا جاتا تھا ہماری ٹیم. اور میچ ہو رہا ہے اور اسکور لکھا جا رہا ہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا تھا یہ ہماری ٹیم کیسے لکھا، آپ نے پاکستانی ٹیم لکھی. اتنی اسپیس تھی. اب جو صورتحال بن گئی ہے. اچھا منیم، میں ایک چیز اور کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے مسز گاندھی والے انٹرویو کی تو پوری روداد سن لی، اور اس میں میں شاید ہم نے، اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ بھی دیکھیے گا، لیکن میں خاص طور پر اخبار خواتین کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا پرچہ جو صرف خواتین ہی کے لیے تھا، اور مطلب خواتین اس میں کام کرتی تھیں اور وہی اس کو سب کو چلاتی تھیں. یہ ایک بڑا ایک منفرد آئیڈیا تھا. آج بھی شاید ایسا لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہو سکا. اردو صحافت میں اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہو سکا. تو کچھ مختصراً اس کے بارے میں بتائیے کہ اخبار خواتین سے آپ کا تعلق کیسے جڑا، اور وہ اخبار کا پورا آئیڈیا کیا تھا؟ وہ تو ظاہر ہے میں نے سینئر سے اپنے سنا، عبدی صاحب سے یا شیم اختر سے یا دوسرے لوگوں سے، کہ عنایت اللہ صاحب جنہوں نے مشرق نکالا تھا، یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ایک ایسا پرچہ ہونا چاہیے خواتین کا جس میں صرف خواتین ہی کام کریں، اور جس میں 8ویں پاس خواتین بھی اس پرچے کو اسی طرح پڑھ لیں تو جیسے کوئی ادیب یا شاعر پڑھتا ہے. تو اس لیے اس کے بعد پھر لکھ دیا جاتا تھا اس پہ کہ ہفتہ روزہ اخبار خواتین، نیچے لکھا جاتا تھا جسے مرد بھی پڑھ سکتے ہیں. جی اس لیے کہ پھر اس میں مطلب بیس کرتا تھا وہ خواتین کے مسائل پہ. مثلا اس میں ہنر کاری کے سبق سکھائے جاتے تھے، سلائی کے، کڑھائی کے، جو بھی خانہ داری، امور خانہ داری جسے کہیں. تو درمیان کے 16 صفحات جو ہیں وہ ان چیزوں کے لیے مخصوص تھے. نیٹنگ بھی سکھا رہے ہیں اس کے اندر، اور بھی جو کچھ ہنر کاری کی چیزیں سب سکھائی جاتی تھیں. تو باقی پھر دوسری چیزیں سکھائی جاتی تھیں. تو اس میں پھر یہی ہوتا تھا کہ فیچر اور انٹرویوز پھر ایسے رکھے جاتے تھے کہ ظاہر ہے جب یہ ان لوگوں کے جو میں نے نام لیے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے، جب ان کے انٹرویوز چھپیں گے تو کون نہیں اسے پڑھنا چاہے گا. تو پھر وہ سب کی دلچسپی کی چیز بنا. فیچرز جو لکھے جاتے تھے ایسے ہی موضوع پہ لکھے جاتے تھے. اور اردو صحافت میں اس وقت وہ جو خواتین کی صحافیوں کی پوری خواتین صحافیوں کی جو پوری ایک سمجھنے اتنی بڑے لوگ تھے، ان کی طرح کچھ بتائیے کون کون تھا اس میں؟ جب یعنی ایک تو اخبار شروع کرنے والی خواتین میں کون کون تھا، پھر آپ نے کن لوگوں کے ساتھ کام کیا؟ اس وقت جو میں نے سنا ہے طاہرہ حسین، اب طاہرہ حسین کہلاتی ہیں، اس وقت وہ امریکہ میں ہیں. طاہرہ جلیل ہوا کرتی تھیں، سیاست میں تھیں وہ، تحریک استقلال پارٹی میں اصغر خان کی. اور انیس تفضل تھیں، اپنے زمانے کی ڈیبیٹر تھیں. بعد میں ڈاکٹر ہارون سے شادی کر کے وہ ڈاکٹر انیس ہارون بن گئیں. تو مسرت جبیں بھی ایڈیٹر تھیں پہلی اس کی. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ مسرت جبیں پہلے تھیں کہ یہ لوگ، میرا خیال ہے یہ بعد میں آئے ہوں گے، کیونکہ مسرت جبیں بہرحال سینئر تھیں، ان کے زمانے میں یہ لوگ ہو سکتا ہے. میں تو اسکول میں پڑھتی تھی جب یہ نکلا تھا. تو میں نے اور مسرت جبیں صاحب، فرحات صاحب جو سینئر صحافی تھے، ان کی اہلیہ، وہ ان کی اہلیہ بھی وہیں سے بنی تھیں،
हमारे ख़वातीन और वहीं काम करते थे, तो शादी उनकी वहीं पे हुई थी। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं जब गई हूँ तो शमीम अख्तर एडिटर थी, हसन आबदी साहब एडिटर इंचार्ज थे, शीन फ़र्रुख डिप्टी एडिटर थी, और रेहान इफ्तिखार और रज़िया फ़रीद सीनियर मुझसे, और फिर मैं। रज़िया फ़रीद आपसे सीनियर हैं? रज़िया फ़रीद और रेहान इफ्तिखार ये दोनों क्लास फेलो थी, मुझसे कोई 4-5 साल सीनियर हैं ये लोग। मैंने 75 का बैच था, 76 में पास आउट किया, तो इन लोगों ने 71 में किया था। तो रेहाना ने उसी वक्त ज्वाइन कर लिया था, और रज़िया NDVP में चली गई थी, वहाँ से 3-4 साल गुजार के फिर वो वहाँ पर आई थी। तो मैंने करियर का आगाज़ तो अपने ऐलान से किया था, सही। ये भी आप सोच लें। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी कि ये क्या चीथड़ा पर्चे में तुम चली गई, और 250 रुपये तनख्वाह, MA जर्नलिज्म करके 250 रुपये, और ना नाम है ना दाम है, चीथड़े पर्चे में चली गई। लेकिन वही बात कि गुंबद बेदर है, इसमें घुसना है। तो मैंने कहा कि भाई कहीं से भी मुझे रास्ता मिलेगा मैं तो जाऊंगी। तो चली गई मैं, ठीक है 250 रुपये हैं तो क्या हुआ। तो 50 रुपये में अपने खर्चे होते थे, किराया विराया खाना पीना, 200 रुपये घर पे दे देती थी, आराम से गुजार। इतना अच्छा ज़माना था। ख़वातीन के लिए उस वक्त अनवेलकमिंग था जर्नलिज्म, यानी आप लोगों के लिए, या आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई अपने करियर में इब्तिदा में? नहीं, मुश्किल बस आने जाने की रहती थी, ख़ास तौर से शाम को, इसलिए कि वो ज़माना भी बड़ा हो गया था, कर्फ्यू और मार धाड़। तो उसकी वजह से मैं लोगों से यही कहती थी, कहते मेरे लड़के यहाँ जो हैं तो शाम में कहती हैं घर जाना। मैंने कहा ज़माना वो है कि लड़कियाँ क्या, लड़कों की माएँ कहती हैं कि तुम मगरिब तक घर पे आ जाओ। तो बल्कि मुझे याद है कि हुर्रियत में हमारी ट्रेनिंग हुई थी, क्योंकि उस ज़माने में डिपार्टमेंट में वो नहीं थे जो आजकल तो देखा ना, उनके यहाँ रेडियो का भी सिस्टम है, अखबारात भी निकाल रहे हैं, मैगज़ीन भी निकाल, सारी ट्रेनिंग वहीं होती है प्रैक्टिकल की। तो हमारे ज़माने में 4-4 से 5-5 का ग्रुप अखबारात के दफातर भेज दिया जाता था। तो हम 4-5 लड़कियों का ग्रुप हुर्रियत में गया हुआ था। तो वहाँ हमने 1 महीना काम किया। सैयद मोहम्मद याकूब वो ख़वातीन के सफ़े के इंचार्ज थे, उनके साथ बैठ के 1 महीना हमने ख़वातीन का पेज मुरतब किया। फिर हमने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें न्यूज़ पे जाना है। अब ये सब परेशान हो गया कि न्यूज़ पे कैसे जा सकते। वो तो रात को जाती है और नहीं, मतलब सिटी पे भी जाना है तो न्यूज़ पे, मतलब आप करेंगे आप क्या आकर के? सही सही बाद में मतलब आप क्या, ख़वातीन का क्या? बाद में क्या करेंगे? आपको आप या तो घर बैठ जाना है, या फिर ख़वातीन का पर्चा करना है कोई, तो न्यूज़ में जाके क्या करेंगे? लेकिन हमने कहा नहीं, हमें तो न्यूज़ में जाना है। तो अनवर खलील साहब उस वक्त कायम मुकाम एडिटर थे, और फराज जैदी साहब एडिटर थे, लेकिन वो भुट्टो साहब के साथ दौरे पे गए हुए थे, तूफ़ानी दौरा जो 14 मुल्कों का भुट्टो साहब ने किया था। तो उनके पास पेशी हुई हम लोगों की कि भाई ये कह रही हैं। खैर उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हम समझने वाले थे ही नहीं। हमने कहा नहीं, हमें तो करना है। फिर उन्होंने सिटी एडिटर को बुलाया, जमील ज़ुबैरी साहब होते थे, बाद में वो बिजनेस रिकॉर्डर में चले गए थे। तो उनसे कहा, उनके अल्फाज मुझे आज तक याद है, कहेंगे अच्छा अगर आप लोग को अपना वक्त ज़ाया करने का शौक़ है तो आ जाइए। वो सिटी एडिटर थे, हम चले गए। सिटी एडिटर का ये है कि वो हमें बुला लेते थे 2 बजे और 6 बजे छुट्टी कर देते थे, 4 घंटे की ट्रेनिंग हो जाती थी। तो एक दिन गुलरंग में मुजाहिद साहब की, शरीफुल मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो कायद आज़म एकेडमी के बानियों में से थी, उस सिलसिले में थी। तो सबसे ज़्यादा शोर चूँकि मैं मचाती थी, मेरे बैच में गुंचा जाफरी होती थी जो इस वक्त एटलांटा में है, एक और होती थी शहनाज, गजाला शहनाज, वो बाद में हुर्रियत में काम किया उसने, फिर स्टील मिल में चली गई थी तो उसका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तो मुझे कहने लगे कि आप सबसे ज़्यादा शोर मचाती ना, न्यूज़ में काम करना तो जाइए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके लाइए। अनवर खलील साहब ने कहा? नहीं, जमील ज़ुबैरी साहब, सिटी एडिटर। मैंने कहा ठीक है। तो उठ गई मैं कि 6 बजे है, तो उठाया पर्स, मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो दरवाजे तक पहुँची, कह लेंगे ज़रा वापस आइए। मैं आई, वो करके तो घर ना चली आइएगा। रिपोर्टर का तरीक़ा ये होता है कि कॉन्फ्रेंस करके यहाँ की खबर बना के दे के फिर जाता है, चाहे रात के 8 बज जाएँ, न्यूज़ में आना है ना, तो ये सीखिए। मैंने कहा जी सर। चली गई वहाँ से, घंटा 1.5 घंटा लगे, 8 बजे वापस आई, खबर बनाने लगी। कहते हैं हाँ भाई हो गई। मैंने कहा जी हो गई। अच्छा अब ऐसा कीजिए, इसकी 4 इंच की सिंगल कॉलम की खबर बनाइए, मतलब इतना मैटर लिखिए जो सिंगल कॉलम में 4 इंच की बनेगी। मैंने कहा सर ये डबल कॉलम में लगेगी, 4 इंच की मतलब 8 इंच की खबर बनेगी। मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा सर मैं गई थी, आप गए थे।
کیا مطلب؟ میں نے کہا میں سن کے آئی ہوں تو مجھے پتہ ہے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، مجاہد صاحب میرے استاد ہیں، مجھے پتہ ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے، تو میں جو خبر بناؤں گی نہیں، یہی تو بات ہے، اتنی خبر لگے گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے اپنے حساب سے خبر بنائی، میں نے رکھ دیا، میں نے کہا کہ میں نے بنا دیا اپنے حساب سے ڈبل کالم اور 8 انچ کی۔ اب آپ ایڈیٹر ہیں، اپنا حق استعمال کیجیے، اسے کاٹ دیجیے اور میں دیکھوں گی اس کو کیسے بناتے ہیں، پھر 8 انچ کو 4 انچ کیسے بنتے ہیں یہ میں سیکھوں گی۔ چلی گئی میں رکھ کر کے آرام سے، وہ میری شکل دیکھتے رہ گئے۔ تو اگلے دن جب آئی، پھر آ کے اخبار ظاہر وہیں پہ ملتے تھے ہمیں، لے کے دیکھا ڈبل کالم میں 8 انچ پوری خبر لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا سر یہ کیا ہوا؟ مسکرایا کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی تھیں، واقعی رپورٹر کو پتہ ہوتا ہے تو اس میں کیا کاٹتا، آپ نے ساری اہم باتیں لکھی ہیں۔ تو بلکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے فراز زیدی صاحب، واپس آ گئے تھے، جب میں کمرے میں گئی وہ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے انہوں نے تعارف کروایا کہ بھئی یہ ہیں، انہوں نے خبر لگائی ہے، وہ چلے گئے اپنا اپریشیٹ کر کے، بہت اچھی خبر لکھی آپ نے۔ تو بعد میں کہنے لگے اگر آپ اسٹاف رپورٹر ہوتی تو آپ کو ایک انکریمنٹ مل جاتا ہے، زیدی صاحب ایسے آدمی ہیں، وہ اتنی اپریشیٹ کرتے ہیں، ایکسکلوسیو خبر دی ہے، یہ کہیں پہ بھی جنگ سمیت کہیں یہ خبر اتنی ڈیٹیل سے ایسے نہیں لگی تو آپ کو ایک انکریمنٹ مل جاتا۔ صحیح۔ تو میں نے کہا سر پھر تنخواہ رہنے دیجیے، انکریمنٹ دے دیجیے۔ تو تو وہ یہ بھی بڑا اچھا یعنی دور یہ تھا۔ بڑا، مجھے اس لیے میں نے اس پہ بات کی کہ یہ بہت دلچسپ بات ہے، اور بہت آج ہم دیکھتے ہیں تو وجہ سے لگتا ہے کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ کا ماضی جو ہے وہ گلوریفائی کرنا چاہیے اس معاملے میں، خاص طور بہت پہ بہت بہت کہ اچھا تھا۔ اس دور میں یعنی 70s 80s کے دور میں اور خواتین اس طرح صحافت میں کام کر رہی تھیں، اور انہوں نے اتنے بڑے نام ہم نے پیدا کیے اس پورے عرصے میں۔ تو آپ کا ہمارا بہت شکریہ، آپ نے بہت وقت نکالا، آپ کا بھی اور بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں نہیں بلایا، نہیں، اتنا وقت دیا۔ ہمارے لیے آپ کا آنا بہت، جسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قابل عزت بھی ہے، اور ہم نے بہت سی باتیں، بہت سے دور کی باتیں کو یاد کر لیا۔ میری خواہش ہوگی کہ ہم مزید موضوعات بھی ہیں ہمارے ذہن میں، کچھ آپ کی یادیں صحافت کی، ان کو بھی تازہ کریں گے، اور کسی دن اگر ہم ان کو لا سکیں، نہیں تو ہم خود حاضر ہوں گے، رشید بٹ صاحب آپ، جی کیونکہ رشید بٹ صاحب آپ کی جو نصف بہتر ہیں تو وہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ ان کے لیے تو جانا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ سیڑھیاں اترنا چڑھنا ان کے لیے تو مشکل ہے۔ آپ کو بہت شکریہ، اور شکریہ۔ میں امید ہے کہ سننے والوں نے آج کے انٹرویو کو یقیناً ایک بہت یادگار ہم نے چیز، ایک سفر طے کیا ہمیرا کے ساتھ، اور جو ایک انٹرویو سے شروع ہو کر پاکستان میں خواتین کی صحافت اور اس دور کے کئی حالات پر مبنی تھا۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اپنے فیڈ بیک سے۔ دیکھنے والوں کو بہت شکریہ۔